अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। वक्त की सबसे बड़ी खासियत क्या है? गुजर जाता है। बस यही याद रखना है भाई, यही याद रखना है। वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो गुजर जाता है। जब भी आपके साथ जिंदगी में कुछ अच्छा हो, जब भी आप कुछ पाएं, कुछ अचीव करें, किसी बड़े मकाम पर पहुंचे, तो उस वक्त भी ये सोचें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। ये उसकी अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। जिस वक्त से हम नहीं निकलना चाह रहे होते, बहुत अच्छा लग रहा होता है, हम कहते हैं रुक जाए, ठहर जाए वक्त, वो भी नहीं रुकता, वो भी गुजर जाता है। ऐसा ही ठहर जा। बिल्कुल, कैसा गाना याद आ गया, लेकिन वो वक्त भी गुजर जाता है। यही तो सितम ज़रीफी है। हाँ, लेकिन ये चीज अच्छी है ना, क्योंकि ये आपको कोई भी चीज अपने सर पर सवार करने नहीं देती। अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज मिल गई या आप किसी बहुत बड़े मकाम पर पहुंच गए, तो आप उसे सर पर सवार कर लेंगे। लेकिन अगर आपको याद रहेगा, हाँ, फिर रिटायरमेंट नहीं होगी। रिटायरमेंट नहीं है। आप कहते हैं भाई मेरे पास तो जी हमेशा रहेगी ये चीज, ये ओहदा। वो अलग बात है, कुछ लोग समझते हैं कि उनका वक्त रुका ही हुआ है और रुका ही ऐसा नहीं, वो तो दिमाग पे चढ़ जाती है ना, वो भूल जाते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त आगे बढ़ता रहता है। तो अगर वक्त आपका, अगर आपके पास कोई ओहदा आया है या कोई मकाम आया है या कोई दौलत आई है या कोई ऐसी चीज आपको मिली है जो कि दुनिया भर के लोग उसको बड़े रश्क से देखते हैं, तो आपको ये सोचना है कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये चीज़ हमेशा मेरे पास नहीं रहने वाली। और अगर कोई मसला है, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ आ गई है कि जिसकी वजह से आप ज़रा परेशान हो गए हैं और तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो उस वक्त भी ये सोचिए कि ये वक्त गुजर जाएगा और इसको गुजरने के बाद अच्छा वक्त आएगा। बिल्कुल, अच्छे दिन आएंगे। वो कौन सा गाने बड़े याद आ रहे हैं मुझे। बड़ा खतरनाक गाना आपने गा दिया। अच्छे दिन भाई, गाने यार, गाने कुछ भी गाना हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल गाना हो, तीर बिजा हो, कुछ भी हो भाई, गाना ऐसा गाना। बिल्कुल, अब तो लोग उन गानों को, अब तो सियासी गाने जो है वो उन पे डांस वगैरह होते हैं शादियों में बाकायदा। हाँ बिल्कुल, अब तो लोग रक्स करते हैं। लुड्डी जो है, अब पहले वो हे जमालो पाओ लुड्डी, हे जमालो होता था, अब वो तीर बिजा और ये वाले गाने। अब नहीं, बहुत पहले से हमारे यहाँ तो जो खानदान में शादी होती है वहाँ तो बिजा तीर बिजा तो चलता ही है। अच्छा, वो क्यों है? उसकी बीट ऐसी है। बिल्कुल मजेदार जबरदस्त गाना है, तो बस वो के ऊपर होता है। फिर चलो भाई, क्या मतलब है। लेकिन तीर बिजय से हम वापस आ जाते हैं कौमी सलामती के इश्यूज के हवाले से जरा बात करते हैं। आगाज ही आज हम कौमी सलामती से करते हैं। एक्चुअली हम अपनी बात तो पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन दीगर जो ममालिक हैं उनकी हम बात कर लें कि दुनिया में मिलिट्री अखराजात के हवाले से में जो खबर आई है उसकी बात करेंगे हम। खबर क्या है? खबर यही है, अहम तरीन खबर यह है कि दुनिया के जो मिलिट्री अखराजात हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 2023 में कुल आलमी फौजी अखराजात में 2022 के मुकाबले में 6.8% इजाफा हुआ है। यानी हर 100 रुपए पर 6.8 रुपए बढ़ा दिए गए खर्च के, जी, डिफेंस के। और दुनिया भर के ममालिक ने फौजी अखराजात पर कितने डॉलर खर्च किए होंगे, एक रफ आइडिया आप अगर लगाएं, अगर आप लगा सकें? करोड़ों अरबों डॉलर होंगे भाई। हाँ, खरबों है वैसे, खरबों। 2.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं फौजी अखराजात पर ममालिक ने, और जो कि मजमूई जीडीपी से बहुत ज्यादा है। अच्छा खैर, अब मैं आपको वो ममालिक जल्दी से बता देती हूँ कि कौन कौन से उस लिस्ट में शामिल है। टॉप 10 कंट्रीज विद मोस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर्स जो हैं, उसमें सबसे पहले तो जाहिर है दुनिया का चौधरी यूनाइटेड स्टेट्स आता है। 916 बिलियन डॉलर यानी कि 916 अरब डॉलर जो हैं वो इसने खर्च किए। फिर उसके बाद चीन है, ऑफ कोर्स, चीन ने उसको काउंटर करना है, तो चीन ने 260 अरब डॉलर जो है वो खर्च किए। कितना कम काउंटर हुआ है ना, एक तरफ 916, एक तरफ 260, 700 का फर्क है भाई। लेकिन हो सकता है, बहुत फर्क है, 700 का फर्क है, लेकिन हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें हमें देखनी होंगी कि ये चीन और दीगर ममालिक बाकी किस किस चीज पे कितना कितना कैसे कैसे। हम तो वो तो जिस चीज पे भी खर्च करें, अय्याशी करें, उसकी उड़ा दें, आग लगा दें, लेकिन बात यह है कि एक तरफ 900 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं, एक तरफ 260 बिलियन, तो ये 260 बिलियन में चीन की स्मार्ट स्पेंडिंग, भाई स्पेंडिंग तो उसी में आएगी ना, जो भी आप कर रहे हैं। मतलब वो अपने बेसिकली क्यों होते हैं, प्रोक्योरमेंट होती है, नई टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज्म्स की डेवलपमेंट होती है। हो सकता है चीन इससे बहुत ज्यादा कर रहा हो ऑलरेडी, लेकिन फिगर तो नहीं बता रहे ना हम, फिगर पे चल रहे हैं। रशिया 109 अरब डॉलर, ये और कम हो गया। इंडिया आधा हो गया तकरीबन, मतलब 260 से आधे से भी कम हो गया, 109। बिल्कुल। अच्छा, फिर इंडिया है 83.6 अरब डॉलर। फिर उसके बाद सऊदी अरब को देखे ना 3 में ना 13 में, मुझे तो इस चीज पे हैरत हुई कि सऊदी अरब क्यों वेपनरी और इतनी मिलिट्री जगह है मुसलमानों के लिए, नहीं मुसलमानों के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो।
وہ پروٹیکشن کرنے کے لیے 75.8 ارب ڈالر. پھر برطانیہ 74.9 ارب ڈالر. جرمنی 66.8 ارب ڈالر. یوکرین کی بات آپ کو بتاتے ہیں, یوکرین 64.8 ارب ڈالر. اور فرانس ہے پھر اس کے بعد 9ویں نمبر پہ 61.3 ارب ڈالر. اور 10ویں نمبر پر جاپان ہے 50 ارب ڈالر کے حوالے سے ہمارے پاس لسٹ میں موجود ہے. یہ ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ملٹری پر اور ڈیفنس کی جو میکینزمز ہیں, اپنی قومی سلامتی ہے اس پر اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس پر اسپینڈ کرتے ہیں. تو یہ ان کے جو ہے معاملات ہیں. میں نے سوچا ذرا انٹرسٹنگ رپورٹ مجھے ملی تھی. پہلے ایکچولی کھولا میں نے اس لیے کہ میں ڈھونڈ رہی تھی, ہمارا ملک تو نہیں ہے اس میں. وہ تو ہم تو بہت کم ہے ہماری. یہ آپ ہماری کتنے, ہم تو $1 بلین کے لیے ان سے جو ہے وہ ترلے کر رہے ہوتے ہیں IMF کے کہ بھائی $1 بلین لے لو تو ہم دے دو. یہ کڑوا ریمائنڈر آپ نے مجھے دیا ہے, جو ہے وہ اتنا خرچہ کریں گے, کیا باتیں کر رہے ہیں. نہیں, یہ کڑوا ریمائنڈر آپ نے مجھے دیا, ورنہ تو میں بڑے وطن کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ سوچی جائے. نہیں, میں نہیں سوچ رہی, اسی لیے تو میں نے بڑا ایک ہوپ فل ہو کے میں نے کھولا. میں نے کہا دیکھتے ہیں, شاید کوئی پتہ بھی نہیں لگتا نا, ہو سکتا ہے. اور ایکچولی میں اتنے بڑے بڑے فگرز ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ خربوں کی کہانی ہوگی. مجھے لگا کوئی اربوں اور ملینز ولینز اور بلینز تک رہ جائے گی. بیسیکلی تو یہ اربوں ڈالر میں ہی ہے, لیکن چونکہ کیومولیٹو اگر دیکھا جائے تو وہ خربوں میں چلی جاتی ہے. اور پھر آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں کتنی پاورٹی ہے, اس کو پھر اس حساب سے بھی ملائیں نا کہ کتنی پاورٹی ہے, کیا ان کے جو ہماری بجلی کے گیس کے جو ذخائر ہیں, جو لوگوں کے گھروں میں اندھیرا چھایا ہوا ہے, آج بھی لوگ بجلی کے استعمال سے محروم ہیں. اسی طرح خوراک کی بات اگر ہم کریں, لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو خوراک سے محروم ہیں. تو اگر ان سارے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ کیا ہے یہ. بہرحال ایک اور آپ کو بتاتا ہوں معاملہ. اب امریکہ یہ جو $960 بلین خرچ کرتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ جنگیں امریکہ کی تاریخ میں جب سے امریکہ بنا ہے ہر سال پڑھ لیں اس نے کہیں نہ کہیں جنگ ضرور کی ہوئی ہے. ہر جگہ اس کے جو ملٹری معاملات رہے ہیں, اور ہر جگہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بس اس کو ایک پرابلم ہے کہ بس ہر جگہ جا کے اس نے اپنی ڈیموکریسی پھیلانی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت دوسرے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن چھوڑیں بھی. تو اب اس کی ایک جو مثال ہے تازہ ہم نے جو دیکھی وہ افغانستان کے حوالے سے دیکھی, ہمارے پڑوس کے حوالے سے ایران کو دیکھ لیں وہ کیا کر, مطلب بہت ہر جگہ وہ کرتا ہے. ابھی تازہ تو فلسطین غزہ چل رہا ہے. فلسطین غزہ میں امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. بالکل اسرائیل کے لیے تو انہوں نے کیا کیا امدادوں کے پیکج دیے. انہی ٹریلین آف ڈالرز میں بہت سارا مال منجن جو ہے وہ اسرائیل کو بھی گیا ہوگا. نہیں, یہ الگ ہے, یہ امریکہ کا اپنا ہے. نہیں, یہ امریکہ کا اپنا ہے, لیکن امریکہ اس کے علاوہ اسرائیل کو دیتی ہے. اسرائیل کو دیتی ہے جو کہ وہ دیتا ہے, وہ ایڈ میں دیتا ہے, وہ ایڈ کے ہیڈز میں آتا ہے. ہاں یہ بالکل. اچھا, اب ملالہ یوسفزئی پاکستان کی بڑی مایہ ناز شخصیت جنہوں نے ایوارڈ حاصل کیا, کون سا؟ نوبل پرائز ملا ان کو جی, امن کا نوبل پرائز ملا. اب ہوا کیا ہے, 2 خبریں آئی ہیں, اور یہ 2 خبریں کیا ہیں؟ پہلی خبر تو یہ کہ ملالہ نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ایک برطانوی میوزیکل کامیڈی ویب سیریز ہے, اس کے اندر وہ کام کر رہی ہیں. جلوگر ہوں گی. جی, یہ والے جلوگر, اس کا نام ہے وی آر لیڈی پارٹس. ٹھیک ہے جی, وی آر لیڈی پارٹس میں وہ کام کریں گی. بڑی زبردست جی. اس کا دوسرا سیزن ہے مئی 2024 میں وہ ریلیز ہوگا, اور پہلا سیزن اس کا 2021 میں آیا تھا مئی میں. بالکل. اور خواتین کے حوالے سے ایز دا نیم سجیسٹ, تو خواتین کے حوالے سے اس میں میسیجنگ کی گئی ہے کہ بھئی ان کے اپنے جو مسائل ہیں ان کو اپنی سوچ کا حق ہے. حق رائے دہی خواتین کے حوالے سے بیسیکلی اجاگر کی گئی ہے. بولو, ویسٹ جس طرح ہماری خواتین کو دیکھنا چاہتا ہے نا, وہ مسائل بنا کر پیش کرتے ہیں وہ لوگ. ویسٹ کے مطابق پاکستان کی یا جو اسلامی ممالک کی یا دنیا کی خواتین کو کیسا ہونا چاہیے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. بھائی تو جب ہم اپنے سولوشن نہیں نکالیں گے, ان کا اٹھا کے ایگزیکٹ ہر چیز کاپی پیسٹ کر دیں گے, تو بس پھر تو یہی چلے گا. تو اب یہ ایک تو خبر یہ ہو گئی. دوسری جو خبر ہے جس پہ پھڈا پڑا ہوا ہے اور اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے, وہ خبر کیا ہے کہ جو ملالہ یوسفزئی ہیں انہوں نے کولیبوریٹ کیا ہے ہلری کلنٹن کے ساتھ, اور وہ ایک براڈ وے کا تھیٹر پلے پروڈیوس کر رہے ہیں. میوزیکل پلے ہے, اس کا نام ہے سفس. اور وہ جو سفس جو پلے ہے اس کے اندر دونوں نے کولیبوریٹ کر کے وہ پلے بنایا ہے. اس پر ساری دنیا میں جو بھی ذرا سی بھی عقل شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ مکمل طور پر تنقید کر رہے ہیں ملالہ پر کہ بھائی آپ نے کسی ایسی شخصیت کے ساتھ کیسے کولیبوریٹ کر لیا جو کہ کئی جنگوں کی ذمہ دار ہیں, جو کہ افغانستان کے اندر, جس کے بارے میں آپ بار بار کہتی رہتی ہیں کہ وہاں پر خواتین کو تعلیم نہیں دیتی اور یہ سب. وہاں پر جنگ مسلط کس نے کی؟ وہاں پر بچیوں کے تعلیم کے جو فیسلٹیز جو بھی تھی ان کو تباہ کس نے کیا؟ یہی خاتون, انہی کی فورن پالیسی, انہی کا ملک. ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی, ہمارے ملک کے اندر ڈرون حملے یہ ذمہ دار ہیں.
ہمارے ملکوں میں جو تعلیم کے ساتھ جو ہوا ہے ہماری خواتین کے ساتھ یہ ذمہ دار ہے. اور اب سب سے بڑھ کر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, اس کو یہ کھل کر سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ اتنے جو ہیں وہ تعلق کیسے سمجھ سکتے ہیں خود کو جب آپ اتنے ایک انٹرنیشنل لیول کے فگر ہیں, اور اتنی آنکھیں بند کیسے کر لی آپ نے؟ اور پاکستان کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے آپ کی مین پلی ہی یہ ہے, آپ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اور مختلف جو آپ چندے اکٹھے کر رہی ہیں, وہ مین کام یہ ہے کہ میں نے بچیوں کو پڑھانا ہے, تو وہ بچیوں کو پڑھانے کا سازگار ماحول کوئی رہنے دے گا تو آپ بچیوں کو پڑھا سکیں گے. بچیوں کے زندہ رہنے سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہاں پر 14,000 بچے انہوں نے مار دیے, آپ نے ایک جو ہے وہ بات اس پر نہیں کی, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہاں پر چلو آؤ میوزیکل بناتے ہیں جس میں پتہ چلے گا کہ امریکہ کی خواتین کے ساتھ کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کے جو ہے وہ معیار رہ گئے ہیں. جب آپ پازیٹو بات کرتی ہیں ہم آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, بالکل. اور ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے اس وقت آپ کے اوپر کیا تنقید ہو رہی ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان کے ایک بڑے انفلوئنشل شخص نے کل ٹویٹر پہ لکھا ہوا تھا, ملالہ از جسٹ انادر انفلوئنشل پرسن, دیٹس اٹ. تو یہ خرم حسین صاحب, خرم حسین صاحب پاکستان کے معروف اکانومسٹ, جی بالکل جسٹ انادر ہو گئی, بالکل جسٹ انادر ہو گیا. ہمارے دل کے قریب تھا وہ شخص, اور اس شخص نے ہمارے ساتھ جب یہ کیا تو پھر وہ جسٹ انادر شخص ہو گیا ہمارے لیے. ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اور شخص نے وہاں پر ٹویٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ جی واہ کیا بات ہے ملالہ صاحبہ, آپ نے ایک ایسی سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ کولیبوریشن کیا, ان کے ساتھ کام کیا جنہوں نے شمالی پاکستان میں CIA کی ڈرون جنگوں کی حمایت کی تھی, اور وہاں پر جو تعلیم تک رسائی جو ہے اس کو تباہ کیا انہوں نے, اور لوگوں کو ہلاک کیا, معذور کیا. آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں. سوشل آرڈر, ہر چیز کا آرڈر بیسیکلی ڈسٹرب ہو گیا, تو اس میں کہاں کی تعلیم اور کہاں کی صحت کے وسائل, اور دنیا کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. ایسا ہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ان کے ساتھ ہاتھ ملاؤ. یار کوئی چھوڑے اب یہ, بس آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کر لیں. ہم پھر کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. جی سب کو شکایت ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں, یہ ملالہ کی تو بات ہو گئی, ہم کیٹ کی طرف چلتے ہیں. کیٹ مڈلٹن, اور کیٹ کے حوالے سے, رائل فیملی کے حوالے سے کچھ بیانات فلسطین کے اوپر آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر ٹھیک نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بات تو انہوں نے کی. کیٹ مڈلٹن تو اب ان کی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے وہ سامنے آئی. تصویریں ذرا آپ کو کچھ ہم دکھاتے ہیں. اور سالگرہ ہوئی جی ان کے بچے کی, لوئیز کی 6ٹھی سالگرہ, اور بڑی انٹرسٹنگ فوٹوز سامنے ہیں. لوئیز لوئیز کی 6th برتھ ڈے ہے. بالکل. کچھ عرصہ پہلے برطانوی شاہی خاندان کے حوالے سے مختلف خبریں آئیں. پہلے کہا گیا کہ بھئی کیٹ غائب ہیں, کیٹ کہاں ہے, تصویریں نہیں نظر آ رہی. پھر اس کے بعد ان کی ایک AI سارٹ آف فوٹو نظر آئی جس کو پکڑ لیا لوگوں نے, پکڑ لیا, انگلیاں ان کی زیادہ تھی ہاتھ میں, تو لوگوں نے پکڑ لیا, لوگ سمجھ گئے بھئی یہ تو اوریجنل ہے نہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا ظاہر کینسر کے معاملات سامنے آئے کہ وہ ایک کینسر کی بیٹل سے لڑ رہی ہیں, اور وہ اپنا علاج جو ہے وہ کرا رہی ہیں. اس کے بعد اب تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو افواہیں تھیں انہی کے پیش نظر کیٹ مڈلٹن نے شہزادہ لوئیز کے 6ٹھی سالگرہ پر خاندانی روایات کے مطابق تصاویر شیئر کی. اور لوئی, کچھ لوئی ہے کچھ لوئیز کہتے ہیں. اب اس کا نام نہیں ہے کہ پرنس لوئیز ہے میرا خیال ہے. گوگل پہ پروننسیشن LEWIS جب ہوتا ہے تو لوئس ہوتا ہے, لوئس نہیں LOUS ہوتا ہے تو لوئی ہوتا ہے. لیک لوئیز کینیڈا کی, مجھے لگتا ہے ایسے ہی. اس کی خیر 2 پروننسیشن ہیں, نہیں ایک امریکن ہوتا ہے, ایک برٹش ایکسنٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اور فرینچ بھی ہے بیچ میں, فرینچ بھی ہوتا ہے. اس میں لوئی ایس سائلنٹ سمجھتے ہیں ہم, اور رجحان فرانس کی آپ گوگل کریں, جب تک میں لوگوں کو بتاتی ہوں. گوگل پہ آپ LOUISE لکھیں تو آپ کے پاس آئے گا کہ کیا پروننسیشن ہونی چاہیے. اس میں آپ کو آپشن دے دے گا, وہ امریکن یا برٹش یا فرینچ جو بھی ہوں گی نا. تو خیر میں بہرحال واپس آتی ہوں سٹوری کی طرف. انہوں نے تصاویر شیئر کی ہیں, اور یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ کیٹ مڈلٹن جو ہیں وہ کینسر کی تشخیص کے باوجود جو ہے ان کی فیملی میں اب سب کچھ نارمل ہے. ورنہ لوگ بڑی چمگوئیاں کر رہے تھے, بڑی قیاسرائیاں کر رہے تھے کہ کیا فیملی ان کے لیے جب ان کا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو کیا فیملی سپورٹیو ہے اتنی جتنی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد جب یہ تصویریں آئیں تو لوگوں کو ذرا تسلی ہوئی, حوصلہ ہوا کہ نہیں بھائی تھنگز لک اوکے. اور ظاہر ہے کینسر کی بیٹل تو چل رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی جب تک اسے احتیاط نہیں ہو جاتی. لیکن فیملی کے ایونٹس اور فیملی کی جو دیگر سلسلے ہیں وہ بھی جاری و ساری ہیں. تو یہ پھر تصویریں آئیں, اور شہزادہ ولیم کی عوامی شمولیت اور شہزادے لوئیز یا لوئی ابھی ان کے کرکٹ کے پروان چڑھتے ہوئے شوق کو بھی ترغیب دینے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مشکلات جو ہیں اب شاہی خاندان کی زیادہ کم ہو رہی ہیں. اور وہ تصویریں جو ہیں وہ کرکٹ کے حوالے سے ہی سامنے آئی ہیں. لوئی
اور لوئیز کی. نہیں دیکھیں, اوور ان فرانس لوئس از پروناؤنس ایز لوئی. لوئی فرانس میں لوئی. ویری گڈ یار, آپ تو بڑی فرینچ اور برطانیہ, بھائی واہ واہ واہ, ہم تو آپ کو شناختی کارڈ پاکستان سے میں دراصل اس طرف یہ برطانیہ سائڈ کے زیادہ قریب ہوں. امریکن ایکسنٹس مجھے پسند بڑے ہیں, وہ بڑے صاف پیش ہوتی ہے. The American way is Louis. According to people, the S in His Royal Highness Prince Louis of Cambridge royal baby name is silent. S جو ہے وہ سائلنٹ ہے وہاں پر. تو یہ میں نے بتایا تھا سائلنٹ ہے, لوئی کر رہا تھا میں. لوئی ایس کیا ہو گیا بھائی, ریوائنڈ کر کے دیکھیں پروگرام. میں نے کہا لوئی یا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایس سائلنٹ ہے بچے کا. اچھا ٹھیک ہے, اوکے اوکے. لیکن خیر میں نے بتایا کہ وہی یہ اس کی 2-3 پروننسیشنز ہیں, لیکن وہی ڈیپینڈ کرتا ہے اس ایریا پہ اور اس نام کو بولنے والے لوگ کس علاقے کے ہیں. ہوا یہ کہ آپ نے فرانس کا بتایا اور میں نے بتایا کہ لوئس میں ایس سائلنٹ ہے, لوئی ہے وہ. تو ہم دونوں کی کمبائن ایفرٹ سے یہ طے پایا ہے کہ اچھا. کینیڈا میں بھی بہت فرینچ اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں, اور وہاں پر صوبے میں کیوبیک میں, اور وہاں پر جو ان کی ایک مشہور لیک ہے اس کا نام البتہ لیک لوئیز ہے. اچھا, میں ذرا ہالینڈ کی طرف نکل جاؤں ذرا. ہالینڈ سے ایک خبر آئی ہے, اور ہالینڈ کے ایک اداکار ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اداکار بھی, ماڈل بھی, اور بڑی عوامی شخصیت, گلوکار بھی. صحیح ہے جی. تو انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے, اور ان کا نام ہے جی ڈونی رولونگ. اب یہ بھی اس کی بھی پروناؤنسیشن, کیونکہ یہ ڈونی تو ڈونی ہی رہے گا میرا خیال ہے, جو ہے وہ ایک الگ طرح سے پروناؤنسیشنز ہوتی ہیں. اور 19 اپریل کو انہوں نے ایک مسجد میں یہ اسلام قبول کرنے کی ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی, اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی. کافی وائرل وہ ویڈیو ہے, اور انہوں نے اپنا انسٹاگرام جو پیغام تھا اس میں لکھا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم, لیکن یہ میرے لیے ایک خاص دن تھا, اور اس لمحے کی تصاویر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جب میں نے ایک بڑے گروپ کے ساتھ یہ اسلام قبول کیا. کیا بات ہے, تو یہ بڑا جو ہے وہ ایک پازیٹیو لمحہ ہے. اور یہ 2022 میں زخمی ہوئے تھے, بڑا ان کا ایک زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ان کی پسلیاں وغیرہ ٹوٹ گئی تھیں, اور پھر اس سال ان کو کینسر بھی ہو گیا تھا. اس دوران انہوں نے, جو ہوتا ہے نا انسان جب کبھی کسی مشکل میں آتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف راغب ہوتا ہے, پرپز آف لائف ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بالکل. میں ایک ٹاک سن رہی تھی جس میں ایک شخص کا اسی طرح بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور وہ ایتھیسٹ, مطلب وہ کسی مذہب کو نہ ماننے والا, یا کسی مذہب میں تو ظاہر ہے وہ پیدا ہوا ہوگا, لیکن بعد میں اس نے فیصلہ کیا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان اینی ریلیجن آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, آئی ڈو ریسپیکٹ دیم, ان میں خود سے پریکٹس نہیں کرتا, ان کو بلیو اپنے طور پر نہیں کرتا, میرا فیتھ نہیں ہے. تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا شدید, اس حد تک کہ وہ پیرالائز ہو گیا, اور جو ہے وہ کسی ایکٹر کا پروڈیوسر تھا ہالی ووڈ کے, اور اس نے یہ بتایا کہ میں اس حد تک پیرالائز ہو گیا کہ میری صرف گردن پہ سر ہی ہل سکتا تھا, اس کے علاوہ ساری باڈی میری جو تھی وہ پیرالائسس کا شکار تھی, اور میں بس سوچ کے صرف یہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا تھا کہ who saved me in this state, who was the one who saved me. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آیا, اور اس نے پھر وہ خیر کرسچینٹی کی طرف واپس آیا, وہ کرسچینٹی کا تھا, اور اس نے کرسچینٹی سے جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف اپنا سفر شروع کیا تھا, اور پھر وہ واپس آیا کرسچینٹی کی طرف. تو اس کا فیتھ جو ہے اس کے اپنے گاڈ میں بحال ہوا اس ایکسیڈنٹ کے بعد. ویری گڈ جی. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے. چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام میں بہت کچھ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان مارننگز میں. اور ذرا پاکستان کی جو پچھلی 3 مارننگز تھیں اس میں ایران کا بڑا عمل دخل رہا. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان آئے ہوئے تھے, اور کافی جگہوں پر انہوں نے وزٹ کیا, کافی ہائی پروفائل ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور کافی سارے انہوں نے جو ہے وہ یادداشتیں اور معاہدوں پر بھی دستخط کیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی بالکل ویسی ہی ریلیشن شپ ہے کہ جیسے ہم ہیں تو پڑوسی, لیکن کبھی ہم اسلامی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ایک دوسرے کی جو ٹیریٹریز ہیں ان میں حملے کر رہے ہوتے ہیں, دہشت گردوں کو مار رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ انڈیا کے بہت زیادہ قریب ہے. اور اب امریکہ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں امریکہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو یہ ایران کے ساتھ اپنے روابط بڑھا رہے ہیں تو ہم نے ابھی تازہ پابندیاں لگائی ہیں, تو ذرا اس حوالے سے خبردار رہیے گا. ہم کیسے اپنی دنیا میں اپنے طریقے سے جی سکتے ہیں, کیا یہ اپنے طریقے سے جینا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ انٹرنیشنل کے حوالے سے بہت بڑے اسکالر ہیں اور ان معاملات میں ہماری رہنمائی کریں گے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب السلام علیکم. سر السلام علیکم.
السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ جو مدعا ہے وہ یہ کہ اگر ہماری ٹیریٹری میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کے آنے کو دنیا کیسے دیکھتی ہے, اور ہم جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو پھر اس معاملے کو دنیا کیسے دیکھتی ہے. ہم جب روس جاتے ہیں تو مسائل ہو جاتے ہیں, کو مسائل ہو جاتے ہیں, اور ہم جب ہمارے پاس ایران آتا ہے تو دنیا کو مسائل ہو جاتے ہیں, جبکہ بہت سارے لوگ روس بھی جاتے ہیں, ایران بھی جاتے ہیں, دنیا کو کوئی مسائل نہیں ہوتے. یہ چکر کیا ہے سر؟ یار ایک تو چیز یہ ہے کہ عالمی سیاست ایسے ہی ہوتی ہے, اور اس میں لوگ کہتے ہیں بہت بات کہتے ہیں, اور آپ سن لیتے ہیں, آپ مسکرا دیتے ہیں, آپ اپنا کام کرتے ہیں. آپ کا انٹرسٹ, آپ سے مراد کوئی بھی ملک جو بھی کوئی ملک ہو, اس کو صرف اپنے انٹرسٹ پہ ہونا چاہیے. ان چیزوں کو زیادہ سیریسلی لینا نہیں چاہیے. جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں دوسرے ملکوں کے بارے میں, کبھی ہم بھارت کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں, امریکہ کے بارے میں سن لیتے ہیں, یا سنتے بھی نہیں ہیں, اپنا کام لگے رہتے ہیں. ہمیں بھی اسی طرح لگے رہنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنی ڈومیسٹک سیاست کو بھی اور بین الاقوامی سیاست کو خاص طور پہ یہ جو ٹی وی کے ڈرامے ہوتے ہیں نا ساس بہو والے, ان کی طرح بنا دیا کہ اس نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ سن لیا, ساس نے بہو کو کہا, پہلی بیوی نے دوسری کو کہا, شوہر نے اس کو مارا, بچے کے ساتھ یہ ہوا. سو میں I don't want to be facetious, but what I'm saying کہ پاکستان کے تعلقات ایران سے ہیں, پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی ہیں, پاکستان کی کچھ ضرورتیں امریکہ کے ساتھ ہیں, پاکستان کی کچھ ضرورتیں ایران کے ساتھ ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہونی چاہیے. بالکل. اور فارن پالیسی میں اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے دیں. کہنے کا جو ہمیں اثر پڑتا ہے کچھ تو اس لیے پڑتا ہے کہ آئی تھنک وی آر اوور سینسٹیو, آئی ریئلی ڈو تھنک. اچھا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. جب آپ کمزور ہوں گے تو کسی کے کہنے سے آپ پہ فرق پڑے گا, کیونکہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا آپ پہ پریشر ڈالنے. سو جب ہم امریکہ کا فار ایگزامپل ذکر کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ امریکہ کی ناراضگی سے ہمیں کوئی بڑا اعتراض ہے یا بڑا کوئی اثر پڑ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی ڈپینڈنس اتنی ہے, ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم عالمی اداروں پہ, بڑی طاقتوں پہ, چاہے وہ چین ہو چاہے وہ امریکہ ہو, اتنا زیادہ منحصر ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اگر وہ آنکھیں دکھائیں گے تو آپ کو دیکھنی پڑیں گی. صحیح ہے. سو دیٹ آئی تھنک از دا کانٹیکسٹ وچ مینس کہ ہمارا پہلا انٹرسٹ پاکستان ہونا چاہیے. ایران ہمارا ہمسایہ, ایران ہمارا ہمسایہ کا مطلب یہ نہیں صرف کہ وہ دوست ہے, وہ اس کے ساتھ ہماری جیوگرافی جڑی ہوئی ہے. اس جیوگرافی کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. دیٹ از وائی وی شوڈ فرسٹ لک ایران کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں فرام اے ویری پاکستانی لینس. صحیح ہے. لیکن اس کو پھر ہم آگے فارورڈ کیسے کریں, مطلب ان کو کیسے فردر کریں, ڈیلز ہوئی ہیں یا جو بھی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ایرانی صدر کا پاکستان میں دورہ تھا, جتنے معاہدے ان کے سائن ہوئے اس میں سے ایک میں بھی ذکر نہیں تھا کسی آرٹیکل میں, 2-3 میں نے آرٹیکلز پڑھے, اس میں سے ایک میں بھی ان معاہدوں میں پاک ایران گیس پائپ لائن کا ذکر نہیں تھا. حالانکہ اس کی جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے صرف 80 کلومیٹر بنانی تھی اور ایران نے 900 کلومیٹر کے آس پاس جو ہے وہ بنانی تھی, اور وہ اس نے بنا لی, ہمارے سائڈ کی انکمپلیٹ پڑی رہ گئی, اینڈ اٹس بین ڈیکیڈز ناؤ. جی, اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. دیکھیں ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, لیکن بہت سے ملکوں کے جو ہیں ان کو سینکشن کا ویور ملا ہوا ہے. امریکہ نے بھی دیا ہوا ہے, باقی دنیا نے بھی دیا ہوا ہے. پاکستان نے اس کی کوشش بھی نہیں کی. سو ایک تو یہ بھی ہے نا کہ کوئی ہمیں آنکھ دکھاتا ہے تو ہم ضرور سے زیادہ پیچھے ہو جاتے ہیں. اگر وہ گیس پائپ لائن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حق میں ہے, دیٹ از دی اونلی کوشچن, اونلی فنڈامنٹل کوشچن. اگر پاکستان کے حق میں ہے دین پاکستان کو ایز اے پالیسی میجر اس پہ پروسیڈ کرنا چاہیے. پروسیڈ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو اگر امریکہ کا مسئلہ ہے, اگر امریکہ کی آنکھ ہے, تو پھر آپ ان سے ڈپلومیسی کے ذریعے ان سے آپ بات کریں, انہیں سمجھائیں کہ جناب اس لیے ہمیں ضرورت ہے. اینڈ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ کہہ دیں گے تو آپ وہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ, آپ کھڑے ہو گئے. لیکن وہ مانیں گے سر, یا ہماری ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹس اتنے افیکٹو ہیں کہ وہ یو ایس کو منا لیں گے؟ یو ایس نے ابھی چائنیز اور بیلاروس کی فرمز کو سینکشن کیا ہے کیونکہ ان کا لنک پاکستان کے میسائل پروگرام کے ساتھ تھا. کوشش تو کر کے دیکھیں. پھر ہمارے ساتھ یہ بھی سن لیں, ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات اور جو بھی ڈسکشنز تھی وہ چل رہی تھیں, ہمارے فورن فائنانس منسٹر یو ایس میں موجود تھے اور ادھر سے آئی ایم ایف نے ہمیں وار ٹارن کنٹریز کے ساتھ کلب کر دیا. تو ہمیں اس پہ کچھ کہہ دینا چاہیے تھا. دیکھیں نا, اس پہ دیکھیں, اس میں ناراضگی دکھانے کا اور جھکتے مارنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا ملکوں کے, جتنے آپ کمزور ہوں گے اتنے آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو دور کر لیں. اگر ہماری سیاست مستحکم ہوگی, اگر ہماری معیشت مستحکم ہوگی, اگر ہماری سوسائٹی مستحکم ہوگی, تو دوسروں کے پاس آپشن کم رہ جائیں گے آپ پہ روب جمانے کے. روب ہی ہے نا جی. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش تو ضرور کرنی چاہیے نا. یہ جو معاہدے ہیں آئی ہوپ دے مٹیریلائز, لیکن فرینکلی اب مجھے معاہدوں شاہدوں پہ, چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو چاہے سعودی عربیہ کے ساتھ ہو, اگر ہم صرف ان معاہدوں کو کاؤنٹ کریں نا کہ کتنی بار ہوئے ایک ہی معاہدہ, جی 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 بالکل 5 بلین جو ہے اس کی کہانی ہر 6 مہینے بعد آ جاتی ہے. I don't want to be negative, but what I'm saying is کہ we need to see implementation. مثلاً جو ٹریڈ ہے, ایک دو ممالک جن کا ٹریڈ کا جو تعلق ہے وہ ہزاروں سال پرانا ہے, ان کا ٹریڈ اتنا کم ہونا جو ہے نہ صرف حماقت ہے, نہ صرف زیادتی ہے, بلکہ ایک ناانصافی ہے ہر پاکستانی کے ساتھ اور ہر ایرانی کے ساتھ. اور اس میں تو سینکشن کا مسئلہ تو نہیں ہے, اس میں امریکہ کی وجہ سے تو نہیں ہے نا کہ آپ ٹریڈ نہیں کر رہے. جو کچھ گزشتہ کچھ مہینے پہلے ایک بہت سیریس کشیدگی ہوئی پاکستان اور ایران کے درمیان, ایران کی طرف سے اور پھر پاکستان کی طرف سے, بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی اور دونوں نے کہا کہ نہیں جی اب ہم سنبھل کے چلیں گے. لیکن ان مسائل کو حل کرنا جن مسائل کی وجہ سے وہ ہوئی, جو بھی ان کے طرف سے مسائل نظر آتے ہیں, جو بھی ہماری طرف سے مسائل نظر آتے ہیں, ان کے بارے میں بات کرنا اور آنیسٹلی ان کو ریزالو کرنا, وہ امریکہ کی وجہ سے تو نہیں ہے نا, وہ تو ہماری وجہ سے. صحیح. اور ایران پاکستان کے جو بہت سے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف بھائی بھائی ہے, بہت سی کشیدگیاں ان کا تعلق جو ہے 70-80 سال پرانا ہے جب سے پاکستان نے تب سے. سو آئی تھنک وی شوڈ ریزالو دوز. آئی تھنک یہ دورہ اس لیے نہیں اہم صرف کہ امریکہ کیا کہے گا یا کیا نہیں کہے گا. اصلی جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کہا اور ایران نے کیا کہا. اچھا ابھی تو دو چیزیں بہت پریشر ڈالے گا, وی کین اسٹل ڈو مینی تھنگس. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ واٹ از دا میکسیمم جو کہ امریکہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. سپوز اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے یہ پائپ لائن بھی جو ہے وہ اس کو پورے طریقے سے بنانا ہے اور جو معاہدے ہیں ان کو ہم نے عمل کرنا ہے, لیٹس گو اہیڈ وتھ وٹ ایور آور ریلیشن شپ از وتھ ایران, ہم اس کو بہتر کریں گے. ناؤ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کلیکٹیولی. تو ہمارے ساتھ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم امریکہ کی طرف؟ I am not sure کہ یہ کچھ ہوگا. اب دیکھیں, ایک تو اگر آپ پائپ لائن کی ہسٹری دیکھیں تو وہ اگر نہیں بنی, یہ بلیو کرنا کہ جی اونلی ریزن پاکستان نے نہیں بنائی اس لیے کہ ہمیں امریکہ سے بڑا ڈر ہے, ڈز ناٹ میک سینس. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یقیناً امریکہ کہے گا, امریکہ کی تو ایران کے ساتھ بہت سیریس پرابلم ہے. جب بھی کوئی ایران سے بات کرے گا امریکہ کہے گا. وہ ہمیں بھی کہتا ہے, وہ جرمنی کو بھی کہتا ہے, وہ فرانس کو بھی کہتا ہے. امریکہ میں ہر دوسری گاڑی پھر بھی جرمن ہے. جرمنی تو ان کا بڑا ساتھ والا. ایران کی تجارت جو ہے, ایران کا تیل جو ہے وہ دنیا میں بکتا ہے. سو امریکہ کا تو حق بھی ہے, اور اگر آپ امریکہ ہوتے آپ بھی کہتے ہیں ایک ملک ہے اس سے آپ کی دشمنی ہے, اگر کوئی آپ کا حمایتی اس سے بات کرے گا تو آپ اسے کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے, پھر وہ جو حمایتی ہے اس نے اس کو سمجھانا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں آپ کی بات, لیکن میرے مفادات یہ ہیں, میں اس طرح کام کر لیتا ہوں کہ آپ کے مفادات پہ کوئی زد نہ آئے. سو اگر آپ نے سیریس بات کرنی ہے پائپ لائن پہ, آئی تھنک یہ جو بلیف ہے کہ پائپ لائن اس لیے نہیں بنی کہ امریکہ کا زور تھا, نہ تو یہ اس میں اگر مطلب امریکہ کا بھی زور تھا, لیکن دیٹ از ناٹ دا پرائمری ریزن. سوال یہ ہے کہ پاکستان وہ پائپ لائن چاہتا ہے, اور وہ اس کا جواب پاکستان کو دینا چاہیے, پاکستانی حکومت کو دینا چاہیے. اور اگر نہیں چاہتا, لیٹس اسیوم نہیں چاہتا, اگر اپنے ریزن سے, پھر ہمیں ایران کو سمجھانا ہوگا. دیکھیں نا پریشر تو ایران سے آ رہا ہے. ایران نے تو کہا پینلٹیز لگ سکتی ہیں آپ پہ اب, کیونکہ آپ کا ایک معاہدہ ہے, پھر آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے. سو کہنا کا یہ مطلب ہے کہ یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں دنیا ٹویٹر پہ نہیں چلتی. صحیح ہے. اچھا عادل صاحب, انٹرسٹنگ چیز, ایک انٹرسٹنگ سوال میرے مائنڈ میں آیا, اور آپ کے ایکسپیرینس اور تجربے کا میں فائدہ اٹھاؤں گی ادھر, کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ پاکستان کی ڈپلومیٹک ون یا ٹرائمف کہیں گے ان دا ریسنٹ ایئرز؟ آپ کے مائنڈ میں کون سی ایسی چیز آتی ہے جو پاکستان کی ڈپلومیسی کا آپ کو لگتا ہے کہ وکٹوریس مومنٹ تھا؟ دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ پاکستان کی, اگر آپ نے ریسنٹ کہا ہے, انڈرسٹینڈ, میں ادھر آ جاتا ہوں. ہسٹوریکلی وی ہیو ون آف دا بیسٹ ڈپلومیٹک سروسز دنیا میں, اور خصوصاً دیکھیں جب آپ 50s 60s کی بات کرتے ہیں تو باقی ملک آپ کی طرف دیکھا کرتے تھے, جی, بیکاز یور ڈپلومیسی واز ایکٹیو.
افریقہ کے تقریباً ہر ملک آپ کو ووٹ دیتا تھا کیونکہ جب ان کی آزادی کا زمانہ تھا تو پاکستان واز سپورٹنگ دم، فلسطین کو سپورٹ کرتا تھا. سو دیر از اے لانگ ہسٹری. شارٹ ہسٹری میں انفارچونیٹلی ہم اتنے زیادہ پھنس گئے ہیں صرف اپنے آپ کو سیکیورٹی بنا کے کہ ہم نے سمجھا ہے کہ ہمارا فورن پالیسی کا صرف مسئلہ جو ہے وہ ہماری حفاظت ہے، اور ڈپلومیسی کے جو دوسرے پہلو ہیں ان کو ہم نے تقریباً بالکل پیچھے کر دیا ہے، اور اس کی اب ہم قیمت دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی ون نہیں ہے. آئی اسٹل تھنک کہ وی ہیو سم ویری فائن پیپل ان آور ڈپلومیٹک سروسز. پہلے تو ان کو اجازت بھی دینا، ان کو اسپیس بھی دیں. ہاں لیکن آپ دیکھیں مثلا ایون فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس میں اگر آپ یونائٹڈ نیشنز میں دیکھیں تو پاکستان از اسٹل ون آف دا کنٹریز جو اسٹرینتھ کے ساتھ بولتا ہے، جو کنوکشن کے ساتھ بولتا ہے. there have been moments جہاں ایون ان انوائرمنٹل ڈپلومیسی جب پاکستان نے محنت کی ہے، جب پاکستان نے کنوکشن کے ساتھ بات کی ہے تو دنیا نے سنا ہے. بائیلیٹرلی انفارچونیٹلی ہم بٹوین سیکیورٹی اینڈ ایڈ ہم نے اپنے آپ کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ ہم نے دوست بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. میرے خیال میں اس دورے کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ جو ہمارے مہمان تھے ایران سے وہ 3 شہروں میں گئے. جی بالکل. کیوں آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہوگا کہ دنیا کے کوئی صدر کوئی پرائم منسٹر آتا تھا، کچھ دوست ہوتے تھے، کچھ اتنے دوست نہیں بھی ہوتے تھے. کوئی لاہور جاتا تھا، کوئی کراچی جاتا تھا. دیٹ از واٹ ڈپلومیسی از آلسو اباؤٹ. ہم یہ جو ٹریڈ کی بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک MOU کرنے سے ٹریڈ ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. ڈپلومیسی از اباؤٹ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. میں اگین بات کروں گا، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی فیسیشس ہیئر. ایران اور پاکستان کے مسائل بڑے سنگین ہیں. دیٹ از وائی دس از امپورٹنٹ. اور سنگین سے مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہمسایہ ہے، وہاں جب کشیدگی ہوگی یا بارڈر پہ ٹینشن ہوگی یا ان کو خدشہ ہوگا کہ ہمارے بارڈر سے کیا ہو رہا ہے، یا ہمیں خدشہ ہوگا کہ ان کی طرف سے کون ادھر آ رہا ہے، تو دیٹ شوڈ بی ویری سیریسلی کنسیڈرڈ. آئی ڈو تھنک کہ پاکستان نیڈز ڈپلومیسی اور فرینڈشپ. اچھا، کیا جو IMF کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی چل رہے ہیں اور ہم نے ایک نئے قرضے کے لیے بھی درخواست دی جو کہ انہوں نے منظور کر لی ہے، اور اب 1.1 ارب ڈالر کی جو قسط ہماری آنی ہے اس کے حوالے سے بھی 29 اپریل کو ان کا اجلاس ہے، تو کیا کسی طریقے سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یعنی وہی امریکہ والی بات، کیا وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ان ڈیسیشنز کو کہ دیکھو اگر تم یہ معاملات میں آگے بڑھو گے تو پھر IMF سے منع ہی سمجھو؟ یہ کر سکتے ہیں یس، لیکن جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں نو. ایسی بادشاہت نہیں ہے کہ وہ IMF والی جو ہیں وہ پہلے فون کرتی ہیں کسی 3rd سیکرٹری 4th سیکرٹری کو، جی سر ٹھیک ہے اجازت ہے کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. لیکن انٹرفیئرنس تب ہوتی ہے بڑے ہائی لیول پہ جب کوئی بہت بڑی کشیدگی ہو یا کوئی بہت بڑا آپ کو لیوریج ہو، جب کوئی بڑی طاقت بالشمول امریکہ کے، صرف امریکہ اس میں نہیں ہے، اس میں یورپین یونین بھی ہے، اس میں دوسرے ممالک بھی ہیں، ایک طرف سے آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، سعودی عربیہ از اے میجر پلیئر ان IMF. China is a player in IMF, not to the same extent, لیکن وہ بھی کر سکتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ yes it is not کہ بالکل وہ جو ہے کوئی اس کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا، لیکن اتنا رول نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں. میرے خیال میں جو زیادہ بڑی بات ہے وہ یہ کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اور فیور کر کے اکنامک بینیفٹ لے لیں گے تو اس فیور کی قیمت دینی ہوگی. دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے نا، شخص ہو، ملک تو ملک ہوتا ہے، اگر آپ پہ کوئی آپ اس سے کچھ مانگیں گے نا تو وہ بھی آگے سے کچھ مانگے گا. اسی لیے دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سو اس آئیڈیا کہ ہم IMF سے ہم اگریمنٹ جو ہے اپنے اعمال کے بل پہ نہیں کریں گے، اپنے ایکشنز کے بل پہ نہیں کریں گے، لیکن ہم کسی بڑے کے پاس جائیں گے اور سفارش لگوائیں گے. ان اے وے ہم کئی بار فورن پالیسی کو سفارش کی طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ کام اصل طریقے سے، تو کہیں ایک بلیف آ جاتی ہے کہ کام سیدھے طریقے سے تو کبھی نہیں ہوگا، تو کسی سے کہلوا دو، اور اگر کہلوا دو کی پالیٹکس کریں گے تو امریکہ ہی ہوگا. اور امریکہ سے اگر کہلوا کے کریں گے تو کل وہ بھی کچھ کہلوائے گا. ہاں، اور پھر وہ ڈو مور ہی کہلواتا ہے ہمیں، وہ تو پھر ہمیں ڈو مور کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. انڈیپینڈنس ان پالیسی آپ کو کوئی پلیٹ پہ نہیں دیتا، وہ آپ کو خود ارن کرنی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے. بالکل. اچھا، فائنلی میں اس چیز کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے جو ایک ایسکلیشن دیکھی ایران اور اسرائیل کے درمیان، اب وہ خیر رک گئی ہے،
لیکن ڈو یو سی اینی تھنگ ہیپننگ آف دس سارٹ ان دا نیئر فیوچر؟ کیونکہ دونوں نے کہا تو یہ ہے کہ ہاں ہم آپ کو وقت آنے پر جواب دیں گے. دیکھیں آئی ہوپ ناٹ اور ان اے وے وہ بھی بہت اسی قسم کی. آپ دیکھیں اگر اس سے آپ نے کچھ سمجھے ہم تو وہ یہ کہ ایران از اے ویری سیوی ڈپلومیٹک پلیئر اور ایران بھی ڈپلومیسی میں اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, ہمارا یا مسلمان امہ کا یا کسی اور کا نہیں دیکھتا, کوئی بھی نہیں دیکھتا, ہم بھی نہیں دیکھتے رائٹ. لیکن ایران نے پھر پروف کیا, ہمارے ساتھ بھی پروف کیا اور وہاں تو بہت زیادہ پروف کیا کہ وہ کتنا سفسٹیکیٹڈ پلیئر ہے ڈپلومیسی میں, کہ ایک حرکت ہوئی اس کے ساتھ, اس نے اس کا پروپورشنل جواب دیا, چیسٹ بیٹنگ نہیں کی, اس نے اس پہ نعرہ بازی نہیں کی, اور جواب دیتے ہی کہا اچھا جناب ہماری طرف سے جو ہے نا کہانی ختم. بالکل یس. اس کے بعد اسرائیل کا ایک جواب آیا, اسرائیل بجائے اس کے کہ آپ ایسکلیٹ کریں, آپ نے کہا ہاں جی یار ہمارا کسی چیز کو لگے ہی نہیں, تو کہانی ختم. دونوں جو تھے اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے, لیکن پیچھے ہٹنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. They've come back to where they were 2 مہینے پہلے, which was both see each other as enemies. Yes. اسرائیل جو ہے وہ ایران کو ایک بہت بڑا دشمن دیکھتا ہے, اور سیم ود ایران ٹو اسرائیل, جس کا کہنے کا مطلب آپ کے سوال کے حوالے سے یہ ہے کہ یقیناً ہمیشہ خدشہ رہتا ہے. ان اے وے جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا لوگوں کو خدشہ تھا وہ اب تک نہیں ہوا, وچ واز کہ نیتن یاہو صاحب جیسے ان پہ ایک طرح سے زمین تنگ ہو یا نہ ہو لیکن ان کا پولیٹیکل کیپٹل کم ہو رہا ہے اپنے ملک میں بھی اور ویسٹ میں بھی, ابھی بھی ان کی بہت حمایت ہے, لیکن جب روز کی آپ کو نظر آئے یہ ظلم اور بربریت جو ہمیں غزہ میں نظر آتی ہے, اس کے ساتھ ان کی جو سپورٹ تھوڑی سی اروڈ ہو رہی تھی, ڈر یہ تھا کہ وہ اس کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے ایران کے ساتھ پنگا لیں, بیکاز ایران از سین ایز اے بیڈ ایکٹر بائی مینی کنٹریز. تو ہوتا ہے نا کہ ایک آگ کو سنبھالنے کے لیے ایک اور آگ لگا دو. اس چکر میں لگتا یہ ہے کہ ویسٹ ہیز ٹولڈ ہم کہ نہیں جا پیچھے ہٹ جائے. تو دیٹ مینس کہ اس وقت تو آئی ایم گلیڈ کہ تھنگس ڈی ایسکلیٹڈ. کیا وہ ایسکلیٹ پھر ہو سکتی ہیں, کسی وقت بھی یقیناً ہو سکتی ہیں, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ہائی لائکلیہڈ نہیں نظر آتا. بالکل صحیح جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ناظرین. ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود تھے اور فورن افیئر ایکسپرٹ ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ پاکستان کے بہت سارے معاملات دوسرے ممالک کی وجہ سے شاید نہیں ہیں, پاکستان کے بہت سارے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں, سدھر سکتے ہیں اگر ہماری اپنی ول جو ہے وہ اس کام میں کارفرما ہو جائے تو. نہ ہمارا وہاں پر کام کرنے کا دل ہوتا ہے, نہ ہمارے کام کرنے کی وہاں پہ ول ہوتی ہے. ہم بس سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کر لیں گے, اور دنیا اپنے کام کرے جاتی ہے اور آگے بڑھ جا رہی ہے, ہم بس اور بہت زیادہ گھبرائیں بھی نہیں. چودھری جو ہے وہ آپ کا ہاتھ بازو مروڑتا ہے تو آپ فوراً اگر اس بازو کے مروڑ جانے سے ڈر کے فوراً ہی پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ اگلی دفعہ اور زیادہ مروڑے گا, پھر ٹانگ توڑے گا اور پھر اس قسم کے معاملات بڑھتے جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں آپ نے ذرا پٹ یور فٹ ڈاؤن اور کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پروٹیسٹ بھی کریں, ذرا بتائیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے, ہم یہ اپنے لوگوں کے لیے کریں گے, تسی کر لو جی کرنا ہے. تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ ٹرائی تو کریں نا, اس کے بعد جب تک آزمایا نہیں اور آزمائے بغیر ہی ہم کنکلوژن تک پہنچ جائیں تو پھر یہ تو بات نہ ہوئی. اینی وے ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے, آپ سے دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر امریکہ کا جو ہم نے رخ کیا ہوا تھا وہیں پر رہتے ہیں, کیونکہ امریکہ میں ایک اور معاملہ ہے جو کہ بڑا ہی خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے, اور وہ معاملہ ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا. امریکہ کے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, فلسطین کے حق میں, اور ان پروٹیسٹرز پر اب پولیس نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں, پولیس نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے, یونیورسٹیز ان کو ریسٹریکٹ کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو. یعنی کہ اب آپ اپنی مرضی کے وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریٹک رائٹ آف فری اسپیچ اینڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پیسفل پروٹیسٹ, وہ سارا سلسلہ جو ہے اب اس پہ نشانہ لینا شروع کر دیا ہے امریکی حکومت نے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب اسی رائٹ کے ہی خلاف نکلنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں پر تو یہ بڑا ہی ایک سیریس معاملہ سمجھا جاتا ہے, فریڈم آف اسپیچ اور پیسفل رائٹ ٹو اسمبلی. گیتی آرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتی ہیں, ہماری سینئر کورسپونڈنٹ. سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی پروٹیسٹس ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے. السلام علیکم گیتی, بہت شکریہ وقت دینے کا.
جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. کیتی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فلسطین کے حوالے سے جو امریکہ میں اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہاں کہاں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور بنیادی جو ان کے نکات ہیں جو ڈیمانڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا یہ مظاہرے جو ہیں یہ جب سے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک جو ہے وہ جنگ کی جو سچویشن ہے اس کے بعد سے امریکہ کے مختلف کیمپسز میں یونیورسٹیز میں یہ مظاہرے ہوتے رہے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے سے ان میں ایک بہت شدت آ گئی ہے اور اس وقت جو ہیں وہ جو بہت امپورٹنٹ اور مشہور پریسٹیجیس یونیورسٹیز مانی جاتی ہیں جو آئی وی لیگ جو ہیں یونیورسٹیز ہیں اور اسکولز ہیں ان میں یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جس میں کولمبیا، ییل، MIT، برکلے یہ یونیورسٹیز شامل ہیں. اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سی امپورٹنٹ یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں ان میں یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان کی جو ہے ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ بار بار یہی ہے کہ بہت سارے جو امریکی انسٹیٹیوٹ ہیں جو اسپیشلی بہت ہائی اینڈ ریسرچ کرتے ہیں یا ان کا ایک بہت پرانی ہسٹری ہے ان کو مختلف ڈونرز کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہتا ہے اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان یونیورسٹیز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو تمام ایسے اداروں یا ڈونرز سے اب علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے جن کی کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق جو ہے اس وقت اسرائیلی اسٹیٹ کو ویپنز فراہم کرنے کے حوالے سے بنتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں کسی بھی طور پہ امریکہ کا اور ایسے بڑے اداروں کا کوئی بلا واسطہ قسم کا جو ہے وہ بھی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک امپورٹنٹ ایک ریزن ہے جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور وہ جو ہے وہاں پہ پرو فلسطینین نعرے بہت لگ رہے ہیں، انکیمپمنٹ ہے مختلف علاقوں میں مختلف حصوں میں یونیورسٹیز کے، تو وہ کافی سچویشن جو ہے وہ اس وقت سیریس ہے. صحیح ہے. اچھا سیریس ہے، لیکن یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس پر پولیس کا کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، لوگ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ٹیچرز بھی بہت مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ اریسٹ کیے جا رہے ہیں. اچھا اس حوالے سے سچویشن کیا ہے اس وقت؟ جی کریک ڈاؤن کی سچویشن جو ہے وہ کافی سیریس ہے. اب کولمبیا یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ جو آن کیمپس کلاسز ہیں وہ یونیورسٹی کے پریمیسز میں وہ فی الحال اس پورے سیمیسٹر کے لیے بند کر دی گئی ہیں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں تقریباً 100 سے زائد جو ہیں اسٹوڈنٹس اور پروٹیسٹرز جو ہیں ان کو نیو یارک یونیورسٹی نے جو ہے وہ حراست میں لے لیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک یونیورسٹی جو ہے اس کے جو فیکلٹی ممبرز تھے ان کو پروٹیسٹ کے آس پاس گھومنے اور ان کو جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ایک طرح سے پروٹیکشن فراہم کرنے کی ان پہ جو ہے وہ ایکوزیشن تھا، انہیں بھی اٹھا لیا گیا تھا کیمپس سے. اس کے علاوہ ییل یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ کل 45 سے زیادہ جو ہیں لوگ جو ہیں انہیں جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ گرفتاریاں مینلی جو ٹریس پاسنگ وغیرہ کے بنیادی سے ہیں چیزیں ان کے حوالے سے ہوتی ہیں یا انہوں نے یونیورسٹی کے جو ہیں دیے گئے اصول و ضوابط اور قواعد جو ہیں ان کو نہیں فالو کیا، اس کے حساب سے ہوتی ہیں. لیکن اصل بات آپ دیکھیے کہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز پہ بہت پریشر ہے، ان کو نہ صرف اپنے ڈونرز کی طرف سے پریشر ہے کہ وہ یہ پرو پیلسٹینین جو پروٹیسٹ ہیں ان کو نہ ہونے دیں اور ان کو جو ہے اس طریقے سے پھیلنے نہ دیں اپنے ادارے میں، بلکہ وہاں پہ جو ایک سچویشن جو بن گئی ہے پروٹیسٹ کی وجہ سے وہاں پہ پڑھائی جو ہے وہ بھی تقریباً رکی ہوئی ہے. اور دوسری طرف جو جوئش اسٹوڈنٹس کی باڈیز ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیف محسوس نہیں کرتی اس تمام صورتحال میں. تو جہاں جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے لیے کافی ایک جو ہے سخت قسم کی سچویشن بنی ہوئی. تو اب یہ جو پروٹیسٹ پر کریک ڈاؤن ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا پروٹیسٹ ابھی بھی جاری ہیں یا ختم ہو گئے، اور پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا کیا مورائل نظر آتا ہے اور حکومت کا بیانیہ کیا ہے، وہ اب کیا کہتے ہیں؟ جی خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جب اتنی سختی ہوگی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا حکومت کی جانب سے، آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مطلب اگر پولیس تک بات چلی جاتی ہے ان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو بہت سے شاید اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے اور وہ ان مظاہروں میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو رہا، بلکہ وہ انکیمپمنٹس جو ہیں وہ وہیں موجود ہیں یونیورسٹی کے پریمیسز کے ارد گرد ہیں، حالانکہ کچھ کو ہٹا بھی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کولمبیا یونیورسٹی میں ایک چیز شروع ہوئی اس
کے بعد ہم نے برکلے میں بھی دیکھا کہ برکلے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی, ییل کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ کیلیفورنیا پولی ٹیکنک جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ ہے, 3 میں سے ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے, ان کے ہاں بھی مظاہرے جاری ہیں. تو ایسا نہیں ہوا کہ مظاہرے ختم ہو گئے ہیں یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں سے ڈر کے چلے گئے ہیں یا وہاں پہ جو ہے انکیمپمنٹ ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہوا. بہت ٹینس قسم کی البتہ صورتحال ہے جس کو ڈیفیوز کرنے کی جو ہے ایڈمنسٹریشن مختلف کوششیں کر رہی ہیں, لیکن ابھی تک جو ہے ایسا نہیں ہو سکا کہ تمام مظاہرے ختم ہو گئے ہوں, بلکہ مظاہرے جون کے دور جاری ہیں. حکومت کا دیکھیں اس میں بیان, حکومتی اسٹیٹ کا ایک جو اسٹیٹ ہے امریکہ کی, اس کا ایک اپنا سٹانس ہے, وہ اپنے سٹانس کو لے کے چل رہے ہیں. اس حوالے سے صدر بائیڈن سے کچھ سوال کیا گیا تھا ایک آدھ کولمبیا کے پروٹیسٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا تھا وہ اسے اینٹی سیمیٹک یا یہودیوں کے خلاف جو ایک سمجھا جاتا ہے, ایک کسی قسم کا اظہار خیال وہ سمجھتے ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہیں صحیح سچویشن معلوم نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ صورتحال ہوگی کہ امن و امان کا مسئلہ ہے, تو ظاہر ہے جو بھی وہاں کی سٹی ایڈمنسٹریشن ہے یا میئر کے لیول پہ یا سٹی کے لیول پہ جو ہے وہاں کی ظاہر ہے سیکیورٹی کو قائم کرنے والے ادارے جو ہیں وہ شامل ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ یونیورسٹی کے بلانے پر ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یونیورسٹی کے بلانے پر ہی آتے ہیں. گیتی آرا ہمارے ساتھ ہماری سینئر کورسپونڈنٹ موجود تھی واشنگٹن سے, اور ہمیں بتا رہی تھی کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کے خلاف اب پولیس کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. جگہ ہے بھائی, ایل جی بی ٹی کو یونیورسٹیز کیسے امبریس کر رہی ہیں, آؤ ایل جی بی ٹی ہو, آپ ہمارے بچے ہو, ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے, اور جہاں پر یہ معاملہ کر رہے ہیں تو ان کو فوراً جو ہے وہ یونیورسٹی سے ریسٹریکیٹ کر دو, جیل میں ڈال دو. یہ ہے دو چیزیں ڈبل فیسڈ, ان کا منافقت جو ہے وہ صاف نظر آتی ہے. بالکل. اچھا خیر, ہم کوئکلی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اور خبر دیں. ایک تو یہ مظاہرے جو یہ مظاہرے ہو رہے ہیں, ایک اور مظاہرہ ایسا ہوا جہاں پر تو ہے وہ نوٹوں کی, فونوں کی, ڈالروں کی وغیرہ وغیرہ کی بارش جو ہے وہ ہو گئی. نارووال, یہ مس ہو گئی ویسے بالکل. نارووال کا ناظرین آپ کو حال احوال بتاتے ہیں. نارووال میں یہ شادی کی ایک تقریب ہے, اور صدیق پورہ میں بارات جو ہے اس میں دولہا کے بھائیوں اور دوستوں نے موبائل فون, نوٹوں, سوٹوں اور لاکھوں روپے کے دیگر تحائف جو ہے ان کی بارش کر دی. اور نارووال کا یہ محلہ ہے عباس نگر, وہاں سے یہ خبر اور ویڈیو سامنے آئی. عباس نگر سے بارات جو ہے وہ بینڈ باجوں کے ساتھ بالکل چاقو چوبند دستوں کی طرح جو ہے یہ صدیق پورہ پہنچی, تو وہاں دولہا کے بھائیوں نے اور دوستوں نے دلہن کے مکان کی چھت پر چڑھ کر موبائل فون, سوٹوں, نوٹوں, پیسوں کی جو بارش ہے یہ کی. لوگوں نے نیچے وہ باسکٹس لے کر کھڑے ہوئے تھے لوٹنے کے لیے. ایسا ہو سکتا ہے, پاسبل ہے کہ جو یہ دیکھیں یہ پنکا, یہ دیکھیں یہ, تو یہ ناظرین یہ حال احوال چل رہا تھا نارووال میں. اس نے تو پورا نیٹ بنایا. بالکل, یہ بہت سارے لوگ, یہ پہلے سے اناؤنس ہوا ہوگا کہ یہ والا سلسلہ جو ہے یہ کیا جائے گا شادی پہ. بہرحال یہ شادی کا سلسلہ تھا تو ہم نے سوچا آپ کو یہ دکھائیں. ادھر کس لیے گیدر ہو رہے ہیں لوگ, ادھر کس لیے گیدر ہو رہے ہیں. بہرحال ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. شفا, آپ کو چائے بنانے آتی ہے؟ میں چائے پی رہی ہوں, بہت زبردست بنانے آتی ہے. ایسی چائے بناتی ہوں میں کہ بس. کبھی ایسا ہوا آپ کے دوست آپ کے گھر پہ آ جائیں کہ آج ہم آپ کی چائے پینے کے لیے آئے؟ نہیں, لیکن جب وہ گھر پہ آتے ہیں تو ہر ایک کا یہ ایک تو چسکا ہے نا, اب چائے تو چسکا ہے, تو وہ یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم چلو بھائی چائے پیتے ہیں. نہیں وہ تو ہے, لیکن کبھی آ گئے ہو اس کام کے لیے کہ بھائی ہم آئے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ چائے بنائی جائے شفا کی طرف سے, اور نہیں وہ مجھ سے ملنے آئیں گی نا, مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنے آئے, بھائی ہم آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کے لیے آئے. ایسا نہیں, ایسا ہوا ہے پاکستان کے مسٹری اسپنر ابرار کے ساتھ. ابرار احمد کے ساتھ ابرار کے کچھ دوست پہنچ گئے ان کے گھر پہ. اچھا. اور انہوں نے کہا بھائی چائے بناؤ, پھر بات ہوگی, چائے پلاؤ. تو یہ ویڈیو اس کی ریلیز ہوئی ہے, معاشرے میں یہ ویڈیو آ گئی ہے, یہ پلیز دکھائیے کیا ہوا ابرار کے ساتھ. لیکن اب آقات ایک بڑے خاص سپورٹس پرسن سے کرائیں گے, پاکستان کے ایک بڑے زبردست ایتھلیٹ, ووشو چیمپئن پاکستان, اور حالیہ دنوں میں تو اپنی ویڈیو کے حوالے سے بڑے مقبول بھی رہے. جی, گیم سے زیادہ اس ویڈیو کے حوالے سے مقبول رہے. یس, شاہ زیب
کنگ رند ان کا نام ہے, اور پاکستان کے ووشو چیمپئن. اور اب انہوں نے دبئی میں ہونے والے جو کراٹے کامبیٹ 45 ہے اس کا مقابلہ اپنے نام کیا اور بڑی شاندار کامیابی حاصل کی. اور بھارت کے خلاف جب انہوں نے یہ میچ اور یہ جو ٹورنامنٹ ہے یہ جیتا, تو اس کے بعد انہوں نے اپنا یعنی پاکستان کا جھنڈا اور بھارت کا جھنڈا دونوں جھنڈے اٹھائے, اور یہ چیز بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. السلام علیکم شاہ زیب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. بہت شکریہ آپ کو, بہت مبارک ہو. سب سے پہلے آپ کی فیملی کو بہت بہت مبارک ہو, زبردست گیم آپ نے کھیلی اور جیتی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا شاہ زیب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ کے نام کے ساتھ شاہ زیب کنگ رند, یہ کنگ جو ہے یہ کیوں لگایا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جی بالکل, میرا جو ہے نام نک نیم جو ہے ایز اے فائٹرز کا ایک نک نیم ہوتا ہے. میرا جو ہے نک نیم ہے وہ کنگ ہے, کیونکہ جو ہے مجھے یہاں پہ لوگ جو ہے امریکہ میں سارے کنگ بلاتے ہیں, کیونکہ میرا جو فائٹ ہوتا ہے وہ میں جو بہت ایگریشن میں فائٹ کرتا ہوں, اور جب بھی میں فائٹ کرتا ہوں میں ٹوٹل ڈومینیٹ کرتا ہوں, یا تو میں فنش کرتا ہوں یا تو میں ٹوٹل ڈومینیٹ کرتا ہوں. یا تو فنش ہوتا ہے یا ٹوٹل ڈومینیٹ ہوتا ہے بھائی, بالکل. تو یہ آپ وشو کی طرف آئے کس طرح؟ اچھا, آپ چونکہ بلوچ ہیں, بلوچ قوم ویسے ہی ذرا فزیکلی اسٹرینتھ میں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, طاقتور قوم, تو آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے, وشو کی طرف کس طرح گئے آپ؟ جی بالکل, میں بچپن سے کھیلتا آ رہا ہوں, تقریباً 8 سال کی عمر سے میں نے شروع کیا تھا گیم, اور میں الحمدللہ پاکستان ٹیم میں جو ہے کافی دیر رہ چکا ہوں, نیشنل ٹیم میں رہ چکا ہوں, اور نیشنل چیمپئن میں تقریباً 7 سال میں جو ہے نیشنل چیمپئن رہ چکا ہوں. اس کے بعد نیشنل ٹیم میں میں گیا, نیشنل ٹیم میں بھی میں نے کافی ایونٹس کھیلی, اور پاکستان کا نام مطلب بہت ہی ایونٹس میں نے روشن کیا. پھر اس کے بعد مجھے ایک اپرچونٹی ملی پروفیشنل فائٹنگ. جیسے کہ آپ کو پتا ہے پروفیشنل فائٹنگ جو ہے ہر کسی کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی. یہ جو ہے کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو ہائی لیول پہ جا کے کھیلتے ہیں, اس کے بعد ان کو جا کے یہ جو ہے اپرچونٹی ملتی ہے. تو الحمدللہ مجھے یہ اپرچونٹی ملی, اور میں نے یہ اپرچونٹی اویل کی, اور آپ کے سامنے الحمدللہ 1 سال کے اندر میں نے 6 فائٹس کی, اور 6 فائٹس میرا وننگ اسٹریک ہے. ابھی تک میں انڈیفیٹڈ ہوں. زبردست بھائی, وننگ سٹریک سن کے ہی بندہ گھبرا جاتا ہے آپ کی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح وننگ سٹریکس دیتا رہے بار بار. یہ بتائیں کہ اس کی ٹریننگ آپ نے کیسے حاصل کی, کون دیتا رہا آپ کو کوچنگ؟ جی بالکل, کوئٹہ میں نے ٹریننگ شروع کی. کوئٹہ میں میرے استاد تھے, وہاں پہ میں نے ٹریننگ شروع کی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں پہاڑوں میں ٹریننگ کرتا تھا, اور یہاں پہ جو ہے ہماری چھوٹی کلبز ہوتی تھی, لیس اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ, لیکن پھر بھی ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا, مطلب جو اپرچونیٹیز نہیں ہے پھر بھی ہم جو ہے اپنا ہارڈ ورک کرتے تھے اور ٹریننگ کرتے تھے. تو کوئٹہ سے میں نے شروع کی. اس طرح ہوتے ہوتے میں جو ہے ڈپارٹمنٹ ٹیم میں چلا گیا, وہاں پہ میرے اچھے کوچز تھے, ان کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی. تو اس کے بعد نیشنل ٹیم میں نے ٹریننگ کی. ابھی جو ہے میرا جو ابھی کوچز ہے, ایک جو ہے کوچ میرا میکسیکن ہے, ایک سویڈش کوچ ہے, اور ایک جو ہے امریکن ہے. تو ابھی میں امریکہ میں ٹریننگ کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے کوچز بیسٹ آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. تو الحمدللہ ابھی میری ٹریننگ بہت ہی بہترین ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے, فرام کوئٹہ ٹو امریکہ یہ اسٹوری ہے. اچھا, اب ذرا بات کرتے ہیں جو دبئی میں جو کامبیٹ 45 ہوا تھا, اس کے حوالے سے چیمپئن شپ تھی, تو اس ٹورنامنٹ کے شروع میں ایک تھپڑ کا چرچا ہو گیا تھا جو آپ نے لگا دیا تھا انڈین کھلاڑی کو, وہ تھپڑ کی گونج سب نے سنی تھی, وہ کیا معاملہ تھا بھائی؟ جی بالکل, یہ میرا جو انڈین اپوننٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ بدتمیز تھا. فائٹ سے پہلے جو ہے پاکستان کے بارے میں اس نے بہت ہی غلط باتیں کی تھی. اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتا تھا, پاکستان کو میں یہ کر دوں گا, پاکستان کو میں یہ کر دوں گا. تو میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو فائٹ ہمارے بیچ میں ہے, آپ پاکستان کو نہ لائے, کنٹری کو بیچ میں نہ لائے. تو وہ جو ہے کنٹری کو بیچ میں لا رہا تھا, اور مجھے بہت زیادہ گالی دی تھی اس فائٹ سے پہلے. مطلب پریس کانفرنس ہماری ہوتی ہے, اس میں بھی اس نے مجھے بہت زیادہ گالی دی تھی, اور اس کے بعد جو ہے میری امی کو اس نے گالی دی تھی. تو اس چیز نے مجھے بہت ہی زیادہ غصے میں لے کے آیا. اس کے بعد جو ہے اس نے مجھے پش بھی کیا فیس آف میں, اور میں نے جو ہے اس نے جیسے ہی مجھے پش کیا, میں نے اس کو پش کاؤنٹر کر کے ایک تھپڑ اس کو ماری, تو اس پہ جو ہوش ہے وہ ٹھکانے آ گئے. اچھا, صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو پھر آپ اس تھپڑ کے بعد کیا کیا گیا, مطلب مقابلے کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ کیسے کم کی گئی؟ جی تھپڑ جب اس کو پڑی اس کا کان بند ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پریشر میں آ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں اس نے مجھے سوری بھی کی, لیکن میں نے کہا نہیں, میری ماں کو آپ نے گالی دیا, میں جو ہے رنگ میں ہی تم سے اس کا بدلہ لوں گا. تو پھر آپ جب رنگ میں گئے 1-to-1 مقابلہ ہوا, پھر اس میں کیا ہوا؟ جی بالکل, یہ جو ہے 2 ٹیم تھے, ٹیم پاکستان تھا اور ٹیم انڈیا تھا. اس کا میں ایز اے کیپٹن تھا. ہمارے ٹوٹل 3 فائٹس تھے, انڈیا اور پاکستان. فرسٹ فائٹ انڈیا جو ہے جیت چکی تھی وہ, پھر سیکنڈ فائٹ جو ہے ہوئی اس میں جو ہے پاکستان جیت گیا, اور ہم جو ہے 1-1 پہ تھے. تو لاسٹ فائٹ میرے اوپر تھی, میں ایز اے کیپٹن مجھے جو ہے پرفارم کرنا تھا, اور میرے اوپر پہلے سے بہت زیادہ پریشر تھی, اور بہت سے لوگ میرے لیے آئے تھے. ارینا بالکل فل تھا لوگوں سے,
लोग पता नहीं क्वेटा से टिकट करके पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज से, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, वहां से लोगों ने टिकट की थी और मेरी फाइट देखने के लिए आए थे। तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था एज टीम कैप्टन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिंग में गया और रिंग में मैंने जो है फर्स्ट राउंड में मैं कॉन्फिडेंस से गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं थे मेरे पास, फॉर्म की दुआएं थे मेरे पास, तो फर्स्ट राउंड में मैंने उसको जो है फिनिश कर दिया और ऐसे पंचे में उसको मारे आज तक किसी ने नहीं मारे होंगे। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये जो राणा सिंह है, ये खिलाड़ी अच्छा है वाकई ही या आपके सामने हल्का पड़ गया, क्या सिचुएशन थी इसकी, जरा गेम के बारे में बताएं। राणा सिंह जो है इंडिया का सबसे बेस्ट फाइटर है। हमने जो है जो कराटे कॉम्बैट लीग है, ये जो है सबसे बेस्ट फाइटर को चूज करती है। राणा सिंह जो है यूएफसी में भी खेल चुका है, वन चैंपियनशिप में भी खेल चुका है, जो वर्ल्ड के सबसे टॉप लीग हैं उन सब में खेल चुका है और इंडिया का सबसे जो है मतलब इस टाइम जो है सबसे टॉप एथलीट है और उसका रिकॉर्ड भी मुझसे काफी मतलब 2 गुना ज्यादा था। मेरा 6-0 रिकॉर्ड है, 5-0 रिकॉर्ड है और उसका जो है 11-2 रिकॉर्ड था। तो वो जो है मुझसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी था और उसका बहुत बड़ा इंडिया में सबसे मतलब नंबर 1 एथलीट था उनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेनिंग की थी, मुझे अपने ट्रेनिंग पे पूरा यकीन था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भरोसा था अपने ट्रेनिंग पे और मैं कॉन्फिडेंस से गया और मैंने फर्स्ट राउंड में मतलब 3 राउंड होते हैं, मैंने 3 राउंड तक फाइट ले जाने ही नहीं दिया। मैंने कहा इसको फर्स्ट राउंड में ही फिनिश कर देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट राउंड में इसको फिनिश कर दिया और अगर आप मेरा लास्ट स्ट्रीक चेक करें, हाँ लास्ट मेरा विनिंग स्ट्रीक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो लास्ट 4 फाइट स्ट्रीक है वो सारे फर्स्ट राउंड फिनिशेस है। अच्छा, सारी फर्स्ट राउंड वाले हैं, क्या बात है, जबरदस्त। तो फिर जब आप जीत गए तो जीत के बाद आपने पाकिस्तान का भी झंडा उठाया, इंडिया का भी झंडा उठाया और सारी दुनिया इस चीज को बड़ा पसंद कर रही है कि आपने दोनों ममालिक के झंडों को उठाकर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट की। ये क्या मामला था? जी बिल्कुल, जब मैंने फाइट जीता मैंने कहा कि क्योंकि इंडियन जो कैप्टन था वो जो है बहुत ज्यादा गलत बातें कर रहा था पाकिस्तान के, मुझे गुस्सा भी था उस पर, लेकिन मैंने कहा अगर आप पत्थर मारोगे हम फूल से जवाब देंगे। तो ये मैंने इंडिया का फ्लैग उठाया और पाकिस्तान का फ्लैग उठाया, मैंने दोनों को एक साथ किया। मैंने कहा वी आर हियर फॉर पीस, वी आर नॉट हियर फॉर वॉर, वी आर लाइक नेबर कंट्रीज। तो हमें जो है पीस प्रमोट करना चाहिए। हम जो है पाकिस्तान के लोग भी एक जैसे, हमारा जो है जुबान भी एक है, उर्दू और हिंदी सिमिलर टाइप है। तो मैंने कहा क्यों हम अपना जो है क्या कहते हैं उसको, क्यों हम पीछे रह चुके हैं। पूरी दुनिया बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। हम नेबर कंट्रीज है, हमें जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, पीस फैलाना चाहिए। क्यों फालतू में हम वार फैला रहे हैं? अब जो है वार का टाइम नहीं है, अब पीस का टाइम है। एक दूसरे को कत्ल करने का टाइम नहीं, एक दूसरे से गले मिलने का टाइम है। वाकई एक दूसरे से गले मिलने का टाइम है, ऐसा ही है। ये जज्बा होना चाहिए। फिर अब आप दोस्ती हो गई है आपकी उससे? जी बिल्कुल, उसके बाद जो है फाइट के बाद हमारी दोस्ती हो चुकी है। फिर उसके बाद जो है उसने मेरे पोस्ट भी शेयर किया, तो उस पर भी लोगों ने कमेंट किया था कि वाकई ये जो है असल पाकिस्तान ये होता है, पाकिस्तानी अगर इंडियन जीतता तो वो कभी पाकिस्तान का फ्लैग नहीं उठाता। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। ये जो काफी इंडियन जो उनके उसके अपने फैंस थे, उन लोगों ने इस चीज को जो है हाईलाइट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो हमारे स्टार्स हैं उनको अगर एक रोल मॉडल उनके लिए बनाएंगे तो वो भी जाके जो है मोटिवेट होके नेक्स्ट वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ करेंगे हमारी कंट्री के लिए। बिल्कुल नहीं, हमारी सपोर्ट कम से कम मीडिया की हद तक तो हमारी आपके साथ है और उन सारे नए खिलाड़ियों के साथ जो कि अपने तौर पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी ट्रेनिंग, अपने अखराजात खुद उठाते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से आपको कोई सपोर्ट, कोई पैगाम, किसी किस्म की कोई कोऑपरेशन की ऑफर हुई? जी अभी तक गवर्नमेंट का मतलब जो ऑफिशियल है, जो हमारे सीएम है बलूचिस्तान के, बाकी जो हमारे पंजाब के या जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वजीर आजम साहब, उनकी तरफ से अभी तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना कोई ट्वीट हुआ है, ना कुछ भी हुआ। हालांकि ये जो है बहुत ही बड़ा विन है, बहुत ही बड़ा एजाज है। इसको जो मतलब ये पूरी हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम है। ये हर कोई मतलब ये हिस्ट्री नहीं कायम नहीं कर सकता। तो ये मैंने हिस्ट्री कायम किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे इतना खास मतलब उनकी तरफ से अभी तक कोई ना ट्वीट आया है, ना कोई मैसेज आया, कुछ भी नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि ये हम जो है एक एज ए रोल मॉडल अब बन चुके, हमें जो है गवर्नमेंट जितना ज्यादा सपोर्ट करेगी वो बाकी चीजों को सपोर्ट करती है। जो हमारे टिकटॉकर्स होते हैं या हमारे जो एक्टर्स होते हैं, उनको वो लोग जो है कई बार जाते हैं, उनको भी वो पता नहीं कितना सब वो मिल जाता है। लेकिन हम जो है अपना जो है जान के साथ खेल रहे होते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हमें सच उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। शिकवा आपका बिल्कुल बजा है, लेकिन देखिए बात वही है ना, सूरज जब निकलता है तो देखती सारी दुनिया है। वो लोग चाहे सूरज को माने चाहे ना माने, लेकिन सूरज की रोशनी सबको नजर आती है। सूरज सबके लिए चमकता है और आप भी सूरज की तरह चमक रहे हैं, आप सबको नजर आए हैं और इंशाल्लाह ये जो आपका शिकवा है ये दूर होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ शाहजेब किंग रिंद मौजूद थे जी, शाहजेब किंग रिंद, और बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट इनकी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।